दहन का सदका एक बार और मुझे गोद में ले लो बाबा। शैन बच्ची का जो ये हाल परेशान देखा, रोके फरमाया कि क्या हाल मेरी माँ है लका। जोड़ कर नन्हे से हाथों को सकीना ने कहा, एक बार और मुझे गोद में ले लो बाबा। सलवात। Assalamu alaikum. Before I invite Sheikh to come to the member, just a quick update on the cemetery project. Initially, when I first sent the email out, alhamdulillah, around 18 people purchased. And then I sent a follow-up email to say we're almost done, and then another 15 people purchased, alhamdulillah. So, two questions that came up, and I just want to quickly answer them before we discuss, inshallah, in October. One is a lot of people were saying, will we have our own cemetery? Inshallah, we will have our own cemetery. But right now, this is the one of the most desirable options, and that's why we are trying to get this project completed, and then inshallah we'll have another cemetery. Second, people were asking about the complete cost of the burial. Inshallah, I'll go over that as well because there are many options, and you can also prepay, and so all these things are complex. That's why I didn't explain it in the email. So inshallah, in October, we'll have a workshop where we'll go over the total cost of burial, not just the plot, but the services, and then everything else as well. So inshallah, keep an ear out for that. That will be in October, inshallah. We are honored to have Sheikh with us. Sheikh Salim is not new to Austin. Before many of us were here in the early 90s, he was here. So he is in fact a veteran of Austin. But of course he's traveled quite a lot and he's back to Austin, so we're honored to have him here. Sheikh is spent 10 years in Hawza in Iran. And so before that he studied, and then after that he's now working, and he's involved in the school in San Jose as well. So he's been in San Jose for about 3 years, and inshallah we pray that you have success over there with the endeavors that you're doing. So it's an honor for us, honestly, to have Sheikhna, and he's of course, he's a Khoja, and so with Khoja, as you know, we have another bond as well. So we're very honored, very fortunate to have Sheikh here with us, and inshallah he'll be here with us tonight, and then tomorrow night as well. And then there's a program on Sunday where we'll have it's an informal program, right? It's not really a speech, it's an informal program, so we can ask questions and learn, inshallah. The youth are also going to have a Q&A with Sheikh as well tomorrow, inshallah. And Sheikh is available if you have questions or whatever and you want to discuss in depth, you can reach out to me and I can inshallah put you in touch with Sheikh. With that said, Sheikhna, please, fadl, inshallah, please recite a loud salawat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وسيد المرسلين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعن الله الدائم على أعدائهم أجمعين
من ليلتنا هذه إلى قيام يوم الدين. Respected elders, sisters, brothers, Alhamdulillah, it's an honor to be with you on this evening in Austin. You've given me a warm welcome, no pun intended. But Alhamdulillah, it's really a pleasure to be back here. And many years ago, as Brother Abbas was saying, I remember that the programs were being held, in different places, in like rental areas, in apartments. But to see now the building project and talks of a school, it's very heartwarming and very encouraging. May Allah reward you all for everything that you do. May Allah reward you for your participation in the program tonight and for your mourning of Imam Hussein alayhi salam. Please recite salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. I know by this time in the season of mourning, many of us have heard a lot of lectures. And I remember one time I was speaking with a gentleman, and he was being honest. He says that you said some good points, but I don't remember any of them, right? So I was like, why? He said that, okay, well, this is my 7th lecture that I heard today itself. I'm like, mashallah, okay, no wonder. So some of us have heard a lot, and it's hard to sometimes understand, well, how can we benefit from this? All these talks, all these speeches, what are we supposed to do with it? So I want to make it easy for you, inshallah. I'm going to give you an outline of what I'm going to talk about, and hopefully that will help to keep something in mind, inshallah, as we go through. So the way that I'm going to structure this speech tonight is I'm first going to talk about one of the names of Allah, and I'm going to talk about the meaning of that name, and then I'm going to talk about practical implications of that name when it comes to our own daily lives. So towards the end is going to be the practical aspects of it. So the reason for why I'm going to talk about one of the names of Allah, what's the relationship to mourning for Imam Hussein alayhi salam? I want to take you back to the Battle of Jamal, where the first civil war is taking place in Islamic history, and our master Amirul Mu'mineen Ali ibn Abi Talib alayhi salam is busy leading the army of truth. And in the middle of the battle planning, there is a desert nomad who comes up to him and he says, Ya Ali, what do you say about Allah being one? And there were some of Imam Ali alayhi salam's lieutenants, his companions, who became upset. They told the guy that at this time you're talking about that topic. Don't you see that his heart is occupied? Can't you find another time to do this? And they started to kind of shoo him away. And Imam Ali alayhi salam says, stop. He says that which the man desires, that which this nomad desires, is what we desire from the people. The reason for fighting this battle isn't just gaining a worldly victory. Imam alayhi salam didn't want to fight in Jamal. Imam Hussein alayhi salam didn't want to fight in Karbala. He had to do it for a greater purpose, a purpose of servitude, a purpose of tawheed. The goal of the prophets, the goal of the Imams alayhi salam was one goal. When it came to the society, they wanted to restore and guide people towards a life of tawheed, of knowing and appreciating the presence of Allah. So when this man is asking about one of the names of Allah, Imam alayhi salam says, this is what we're here for, actually. So he begins to explain to him that there are 4 meanings of one, of wahid, 2 of which are correct and 2 of which are incorrect when they're attributed to Allah. For example, he says that if you say that Allah is one and you're counting, for example, a lot of people, unfortunately, they might think that, they say that, let's say I want to count the number of people in this room. Let's say it's 100.
So then they might think this, that, okay, well, Allah is the 101st being who's in the room, because Allah, wallah ma'akum aina ma kuntum, wherever you are, Allah is there as well. So it's 100 plus 1 equals 101. But that's not how it works when it comes to the presence of Allah. Allah is there. All those 100 human beings would not be there were it not for the presence of Allah. So Allah is not one to be counted after you count everyone else. We cannot imagine the existence of any being without the source of all existence. So that's one incorrect. And then he says that if you mean, for example, that Allah is unique and He's one and unique, then that is one of the correct meanings. And in the Quran, Allah says, Wahidul Qahar. Allah is the one who is Qahar. And there's different meanings given for Qahar. One of them meaning that His presence is so eminent that it breaks all boundaries. He permeates all boundaries. You can't limit Him with any type of, say that He's this and He's not that. He is perfection, all of it. The point being that this discussion of God's names and using these opportunities to be able to remember Allah is one of those precious discussions. You can't go wrong with it. There are a lot of things that we can learn and we can acquire and we lose them. But when it comes to knowledge about Allah, we can never lose Allah. Allah is with us at all times. No one can take Allah's presence away from us. They can take away our wealth, they can take away our security, our safety, but they can't take away the presence of Allah from us. So we can't go wrong when it comes to deepening our understanding of Allah and His attributes and His names. The divine name that I chose for tonight to speak about is the name of Latif. And Latif comes from the word lutf. And I want to say from the beginning here that those of us who are familiar with other languages, or maybe even we're familiar with the Arabic language, it's very important to understand not only what this word means, but what it means in the Quranic context, because sometimes words take on different meanings over time. Many times, for example, in the Persian language, we might use the word lutf for just saying that, for example, somebody showed an act of kindness, right? Without really understanding what is the deeper meaning of it. So when we say latif, I want to spend a couple minutes just explaining what it actually means. One of the best ways of understanding the Quranic terminology is by looking at the Quran itself to understand how does the Quran use this word. In the story of Ashabul Kahf, the companions of the cave, when they had woken up from their long slumber, they were hungry. So their leader tells one of them, he says that go into the city and take this money and get us some rizq. And then he tells him, وَلْيَتَلَطَّفْ, do what you do, but do it in a way that you're exercising lutf. You're practicing lutf. وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكَ أَحَدٍ, that not anyone notice you. So what we understand from that, what the Mufassiri and the commentators understand from that usage of the word lutf is that when somebody practices lutf, they are doing things in a subtle way. Allah is latif, meaning that Allah does what He does, He carries out what He does in a subtle way. There's a very beautiful supplication that we're taught to recite in the morning time. And it's one of those du'as which is not too known, but has a lot of power. And in it, we first praise Allah, and at the end of it, we ask Allah for protection. Because when you're starting out the day, it's like a whole new day. You don't know what's coming to you. So we ask Allah for protection, not only for ourselves, but for our property, for our family. And then we talk about all those things we want to be protected from, for example, sickness, from mental sickness, like, poverty, so many beautiful things. It's like one of the amazing du'as. In this du'a, there's one line which is very profound that I'd like to share with you that teaches us about the concept of lutf. And I haven't given an English word yet for the word lutf on purpose, because I want to see if we can understand it using the word itself. In this dua, it's a dua from our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
he teaches us to praise Allah using the following. يا من أنار القمر المنير في سواد الليل المظلم بلطفه. We call upon Allah. We say, "Oh, the one who gives light to the illuminated moon in the darkness of the dark night, in the blackness of the dark night, by means of his lutf." And then he talks about the sun. He says, "O Allah, يا من أنار الشمس المنيرة وجعلها معاشا لخلقه وجعلها مفرقة بين الليل والنهار بعظمته." Imagine you're doing this, reciting this dua in the morning as you see the sun come out, and you're reminding yourself about these incredible signs. They're supposed to remind us of Allah and His power and His lutf. So when the Prophet is talking about the moon, he says that Allah gives it light in the blackness of the dark night by means of His lutf. When he talks about the sun, he says that, "Oh, the one who gives light to the sun and makes it be a means of ma'ash." Ma'ash meaning a way of like livelihood for His creation. And who made the sun a separator between night and day by means of what? By means of His azama, by means of His greatness. So when it comes to the sun, the Prophet uses the word azama. It's a sign of Allah's greatness. When he talks about the moon, he says it's a sign of His lutf. Why is it lutf? Right? It really gets us to think about it. Why does the Prophet use that word lutf? We know that there's a difference between the illumination of the sun and the illumination of a moon. The sun is illuminated because of the internal fission, I guess, or fusion or fission that's taking place within its core. But the moon does not have any light of its own. It's something which captures light from another source, which is the sun. It's a type of subtlety in creation, that this moon can do what it does without having anything of its own. You might wonder, I don't know if this ever comes to our mind here, that when we see the moon illuminated in the sky, the reason why it's illuminated is because the sun is behind the earth is between the sun and the moon is in front. Now, if you think about it, there's a question that comes up, is that, well, why is it that the earth is not blocking the sun? Because if it's in between the sun and the moon, then the earth should block the sun and the moon. Does anybody know why is it that the moon is not typically blocked? I have some, mashallah, engineers and scientists and intelligent people, well-read people. Anybody know why is it that we don't have eclipses all the time? Anybody know? The angle, exactly. The orbit of the moon is 5 degrees tilted from the orbit of the earth around the sun. And because of that tilt, it's a slight tilt. Because of that tilt, that's why we're even able to see like the full moon. Otherwise, it'd be completely blocked every single month. And imagine what kind of chaos it would cause, right? For all the creations that are used to having that one time, in the month where it's illuminated, imagine what kind of chaos it would cause if suddenly it became black every single month. What kind of disruption it would cause to the natural order. If you look at the moon's surface, back in the days, they used to think of, especially in the Christian kind of science ideology, they used to think of the celestial realm as being perfect, and then the earthly realm as being imperfect. So they would think that, okay, the moon is perfect, and if you were to go to the moon, it would be perfectly round. Smooth surface. And it was actually Galileo who said that, I think that the moon is not perfectly round. It's something which actually has a surface which is bumpy. It's not smooth. He was laughed at his time. And now, we all know, you just take a binoculars, you look at the surface of the moon, you see that it's not a smooth surface. Now, somebody might say that, well, isn't that a sign of imperfection in God's creation? Actually, the reason why the reflection of light from the moon is diffused in the way it is, and it spreads throughout the entire earth, is because of that bumpy surface. If it was a smooth surface, then it would be a convex type of
a reflection and reflect right back again. The type of reflection, they say it's like approximately 1/8 of the intensity of the light of the sun that falls on the surface. Now you ask yourself that, what kind of moon do you want? Do you want a moon that's illuminated like the moonlight that we're used to, or do you want a moon that's 8 times as brighter? Imagine what kind of havoc it would create if at nighttime we had the same type of light that we have in the daytime. And then you wonder, why is it that our Prophet said that, oh, the one who illuminated the illuminated moon by means, in the darkness of the black night, by means of his lutf. Because Allah is doing what he's doing in a subtle manner. It took us all that time, so many centuries and centuries, to be able to realize even this much. And of course, there's more to the story about what they call the great coincidence, about how it just so happens that, the position of the sun and the moon is that they appear the same, circumference in the same area for us from the earth, even though we know that the sun is hundreds of times bigger than the moon. Right? They call it the great coincidence. We say that that too is a sign of the lutf of Allah. Lutf means subtlety. Lutf also means one who has compassion towards the one they are dealing with. Lutf also means one who has the power to be able to penetrate deeply and accomplish his or her purpose. All of these are encompassed in the word lutf. When you look at the stories of the Quran, there's beautiful examples of this. When Nabi Yusuf alayhi salam, when he is, if you look at his story, it's incredible, right? Here you have someone who is seemingly going to die. He's abandoned in the well. Then seemingly he's going to spend a life in slavery. But somehow he ends up in the home of the Aziz. Seemingly he's going to, fall into some type of, let's say, issues, with the wife of the Aziz. But he escapes from that. Seemingly he's going to spend the rest of his life in prison. But somehow something happens and he's taken out of prison. Seemingly there would be those who want to take revenge of him. But suddenly he's elevated ala khaza'in al-ard. Now he controls the money flow. And seemingly there's no way that he's going to be reunited with his father, who has been mourning for decades to the point where he becomes blind. But with the lutf of Allah, all of these problems are solved. And you see that the father is reunited with his son, and Nabi Yusuf alayhi salam is able to make peace with his brothers despite the nasty thing that they did to him. And at the end of all of those events that take place, how is it that he refers to the situation? How does he analyze it? What's his summary of what happened here? Right? What's the TLDR of what Nabi Yusuf alayhi salam is saying? He says, Inna Rabbi latifun lima yasha. Allah is latif. Right? He takes care of the details. He does things in a subtle way. He is merciful and compassionate. And when I look at all of these events that transpired for me in my life, I can see Allah's lutf. That's how Nabi Yusuf alayhi salam is referring to Allah. I don't know, brothers and sisters, if you ever had a chance to do this, where you just reflect back and you try to piece together all those events that took place in your life, which brought you to, let's say, whatever good position you feel that you've achieved. All of us, of course, we have a lot of room to grow, infinite room to grow. But there's some things that, inshallah, along the journey of life, we've gained them. For example, Hubbu Ali ibn Abi Talib alayhi salam. There's a lot of people out there who even write books about Imam Ali alayhi salam, but they don't necessarily have Hubbu Ali. Somehow, you got it. Hubbu al-Hussein, right? Hubbu Fatima al-Zahra. Hubbu al-Quran.
right? These things are not small things that you've come across, that they've come to you. And if you're able to look back upon that and you piece together the things, you see that there is a orchestrator. There is a planner who is doing things in your favor but in a very subtle way. Just a few days ago, I came to the center in San Jose, and it was a very long day for me. I was expecting just to go, and then I was going to head home and just, just go to sleep. I was really tired. And then they told me that, there's 2 people here to see you. One of them wants to convert to Islam. So I was like, okay. This is your responsibility here. This is important, right? Get the energy, and alhamdulillah, I got some energy. I was like, okay, we'll meet afterwards. So now this is late at night. So he says this story, right? And it's very interesting. He says that from the time that I reached the age of adolescence, I've been struggling. Haven't found purpose. Different things, different challenges that came up in my life. And I haven't found that inner peace. Some things happened in his life. He met a Muslim fellow student in high school who became one of his best friends. He found a romantic interest that also, for whatever reason, led him to, closer to Islam. And he initially was spurred by this idea that in the Muslim community, you cannot marry a Muslim unless you are a Muslim. So he said, okay, well, let me look into this. So he started researching and reading and asking questions and whatnot for a few years. And then he's telling me that it was about 2 weeks ago, he said that I was in a very low point, and I started talking to God. And I just poured my heart out to him and said that I want to submit to you. And he says that ever since that time, I feel like I've been under the blanket. You know how that cozy feeling where you're underneath a blanket after a long day, whatever like that, and you're just tucked down? And he says, I feel like that. For years and years, I've been looking for this inner peace, and I haven't found it. So I asked him, I said that, that we don't accept Islam because of worldly pursuits. What happens if, let's say, that romantic interest you have, it doesn't turn out for you? What are you going to do? Immediately, he tells me that I'm way past that. He says that I know that whatever God does for me, it's in my best interest. A couple of days ago, he texted me. He says that, so we went through the ceremony, everything. He accepted Islam. A couple of days ago, he texted me. He says that it didn't work out. But all praise is due to Allah. Right now, this is one of my tests, and things will be good. So this brother, right, convert, new Muslim, but imagine he has this perspective of seeing Allah's lutf, His grace, right, the delicate and subtle way that He's dealing with kindness and He's exercising His power. Sometimes Allah exercises His power in a magnificent way. Ahl al-kibriyai wal-azama. You know how we say in Eid al-Fitr, Allah is Ahl al-kibriyai wal-azama. Right? But at the same time, He's Ahl al-afwi wal-rahma. Right? He has mercy. He has forgiveness. Think about the sun in all of its power and the moon in all of its subtlety. Both of those are examples of Allah's power and His knowledge being exercised. Now, on a practical level, brothers and sisters, I don't want to, speak too long. Inshallah, I'm gonna start to, drive towards my practical points now. Please recite salawat ala Muhammad wa ala Muhammad. They didn't give me a time here, though, but I'm supposed to end here. Is that it? Do I have any? Just okay. That's not a good idea to leave it open and end it like that. Okay, inshallah. I won't take too much of your time. I know in Texas, mashallah, you're generous, generous people. Big hearts, everything in Texas is big hearts, right? But inshallah, I won't take too much advantage of your hospitality. So, on a practical level, okay, there's a lot of applications of this, right? One of them, which is very, very important, is that a lot of people, right,
for whatever reasons, maybe tomorrow night if I get a chance, like I can start maybe going to a little bit. A lot of people are facing crises, right? And a lot of times the crises go back to some basic things like loneliness, depression, anxiety, low self-esteem. One of the ways, I'm not saying this is the only way, but one of the ways of arriving at a type of inner peace, even though it might seem like things are falling apart around us, is by connecting to the lutf of Allah and realizing that Allah has already shown you so much in a subtle way, and now He continues to do what He's doing, but in a subtle way. We shouldn't expect that all of a sudden all of our problems are just removed from us. How many times has it happened that later on we realized that that tough spot we went through was actually extremely important for our growth and development? How many times do we realize that maybe we had to take a hit, but somebody else was benefiting in the return? Right? These are things which only come about when we understand the lutf of Allah, the way He deals with us, but in a way that He wants the best for us. Sometimes we think that, oh, well, other people, they continue to be favored with whatever. MashaAllah, their kids are so obedient. They're so fun to be with. And my kids are just so difficult, right? Why is it that they've been, it's wait a minute, right? Allah is doing His things. He's doing them with full attention. He knows your issues. He knows their issues. He has your best interest in mind. If they're believers, He has their best interest in mind as well too. And He's going to help you. He's going to help them. But don't compare, right? That's a dangerous, slippery slope. You have your tests. They have their own tests. Another application of lutf is very important, that when we're dealing with people and we're trying to help them and guide them, we have to understand that Allah does His work in a subtle way. This is very important. One immediate example is with parents. So many times you see parents being frustrated with their children. And you ask them, what is the source of your frustration? Their answer is, well, they're not doing this, they're not doing that. So you wonder, for example, let's say there's a child who makes a mistake about something. So you wonder, what does it mean for them to be a child, right? If they were an adult right now and they weren't making mistakes, then they wouldn't be a child. If they're a child, there has to be something that distinguishes them from being adult. There has to be some room here on the runway for them to be able to launch into being an adult. So for me to expect that they're going to be at this standard, they're not going to be dropping plates on the ground and breaking my mother's china, right? They're not going to be causing a big tantrum right when I'm about to leave the house. Well, that is what is part of the process of growth. And understanding that the thing of the stages of development is so important for anybody who's doing tarbiyah, whoever is raising other beings. They say that the Chinese bamboo, when it grows, it really grows. But when you plant the seeds for the bamboo, it takes 5 years of watering it before anything comes out of the ground. For 5 years, you're taking care of it. And you're watering it, and you're taking care of the weeds, right? And you're waiting and waiting. And then when it starts growing, then it shoots up to 90 feet in 6 weeks or something like that. Right? It just goes. Right? This is the way that Allah does things with other human beings. You water it. Later on, you're going to see the results. This is part of Allah's lutf. He's aware, right? We have to be aware as well. I know that this community is, in the process of setting up, inshallah, a full-time Islamic school. And sometimes, it's our understandings of a full-time school are informed by whatever we've seen out there. And we think that, it's just the same thing as a normal school, but we're going to have salah, and we're going to have Quran, and we're going to have a dress code, right? And we're going to have halal food served at lunch, right? And we're going to greet each other in an Islamic way and put up Islamic posters, and we're going to dress in black in Muharram and that type of thing. And all that stuff is great, alhamdulillah, that's amazing, right?
I'll tell you something. When in 2014, when I was preparing to move to Canada to be part of an Islamic schooling effort, I had a chance to meet with one of the country's experts on Islamic schools. This scholar had spent years, studying Islamic aspects of education and tarbiyah, and he had spent years applying these principles in an Islamic school in Bosnia. And I still remember something. He was showing me like the different documents and different things that he had prepared for what he was doing in the school. One of the things that really struck my attention, he said that, look at this, this is our tarbiyah plan that we have for our students. What we as in like the Department of Tarbiyah, we sit together and we make a plan for, in 5 years, how do we want our students to develop in terms of their character, in terms of their akhlaq, in terms of their ideology? What kind of people do we want them to become? It's not in our hands, of course, but we know that there's a process by which Allah, carries out His work. So we want to be able to facilitate that process. That's so much different than somebody says that, okay, Islam is about like you have to read this book, you have to read that book, and then you read this book, and then you've graduated from whatever, and now you know Islam, right? This is a type of a process where you're looking at it from a holistic perspective. You're saying that this is our responsibility. Now, you can do that once a week, and God bless all those people who are trying to do it once a week. It's a jihad, truly, right? But imagine you had the opportunity to be able to work on that project every single working day. That is what you call a noble endeavor. So when we're talking about Islamic schools, right, we're talking about the opportunity to like take these divine names and the way that Allah carries out His work and to practically put them into practice. Now you see how suddenly it changes the game about what you can do with an Islamic educational effort. It's much more than just the outer aspect of it. There's a deep type of tarbiyah aspect taking place right here. And finally, in terms of the practical points, there's a lot to say, but I would just say this, that when it comes to being able to influence one another, it's so important to be able to have that connection to be able to do the influencing. A lot of times we might wonder, why is it that my words are falling flat, right? Why is it that I can't, I don't know, whenever I say something, let's say my child doesn't listen to me, my brother or sister, they don't listen to me. Why is it I can't change others, right? When you go to the Quran, Hazrat Luqman is speaking to his son, and he says what? He talks about Tawheed, he talks about not doing shirk, he talks about Qiyamah. But the first thing he says is, Ya Bunayya, meaning that oh my dear son, right? Hazrat Luqman has established a loving relationship with his child so that he's in the position now to be able to give him that advice, and his son will take it from him. And this is something that, sometimes we forget. We forget about the subtlety that we need to have when it comes to parenting, when it comes to being able to influence other people. That subtlety involves, first of all, establishing the grounds to be able to make that change. Just recently, I was invited, and I'll end with this story. Today I'm feeling, mashallah, I'm sharing a lot of stories here. Recently I was invited somewhere to a new center. I don't typically speak at centers, but I just happened to be invited to a new center, and it was a kids majlis. And I came in, and I'm sitting on the minbar, and I'm speaking to a group of children, and I realized that I don't know them, they don't know me. What reason do they have to listen to me and to take my words? For all they know, I could just be anybody else out there. I felt like just coming down from the minbar and sitting with them and start talking to them and playing with them, and maybe then I could start actually being able to make a difference, right? Why do we need time with the children of our community, right? One day is good, but it's not enough. You need that time to build that rapport, to build those relationships so that you can really then be able to influence them in the way that you want. So these are some points that, inshallah, we can reflect upon, and
There's more to say, but I think that is sufficient for tonight. I want to end right before saying the musibah with a story from, as we enter the musibah, it's good for us to remind ourselves of the type of lutf of Imam Hussein alayhi salam. Please say salawat. Shaykh Mufid in Al-Irshad, he says that when the army of Imam Hussein alayhi salam met, or they were intercepted by the army of Hur, Imam Hussein alayhi salam showed a historical act of generosity. The water that they had painstakingly carried on the backs of camels, he offered it to Hur and his army, who had declared themselves to be against Imam Hussein. Not only to the soldiers, but also to their horses as well. And there's one soldier from the enemy army, Al-Muharibi, who says that I was the last of my contingent to arrive. And I was just beyond heat exhaustion. And I saw Imam Hussein alayhi salam, and he saw me, and when he looked at me, he said that, go drink some water, that's the camel, and give your horse water as well. And this man, Al-Muharibi, he says, he goes to that camel, and his horse starts to drink water, and he himself is fumbling around with like the mushk, the water skin, to try to get water for himself. And Imam Hussein alayhi salam uses a colloquial word to help him understand what that mushk is, like a word in his own dialect, right? Which is very interesting. Imam Hussein alayhi salam knows that he's from this tribe, so he wants to get to him in his own language. And he says that I was still fumbling with it, and Imam Hussein alayhi salam comes and he opens the top of the water skin for me, and he pours the water down my own mouth. Imagine the type of lutf that Imam Hussein alayhi salam is doing here. He's setting the grounds for, on the night of Ashura, we know that 22, 23 of those soldiers crossed to the other side because they had seen who Imam Hussein alayhi salam was. Sallallahu alayka ya Aba Abdullah, Sallallahu alayka ya Ibna Rasulillah, صلى الله عليك أيها الشهيد المقتول عطشانا بكربلاء. Peace and blessings be upon you, our master, Imam Hussein. O ship of salvation, O lantern of guidance. There are many brothers and sisters in our communities who are preparing to go for ziyarah of Arba'een. Some of them have already left, some of them are preparing to go. Oh Allah, for whatever reason, it was not in our destiny to go for the ziyarah of Arba'een this year. But we take comfort knowing that one who loves a people is like they are among them. Just as all those people are saying, Labbaika ya Hussein, we too say, Labbaika ya Hussein. Let us take a moment to remember the musibah that was the most tragic musibah for Imam Sajjad. When he was asked, "Oh Sajjad, what was the most difficult part of those events?" He did not say that it was the time when my father called out for help, but I was too ill to go to his rescue. He did not say it was that time when they came to storm the tents of the women with the fires.
He did not say it was that time when the children were chained and put on the horsebacks and they took out their whips. But instead he said it was Asham, Asham, Asham. One of the reports says that there was a man who came from Palestine. He was visiting Sham at this time. When he arrived there, he was surprised to see that the city was decorated. He goes to one person in the city. He asks him, do the people of Sham celebrate an Eid that we do not celebrate, that we do not know about? Why is the city decorated like this? The man tells him, don't you know, it's such a calamity, it's a wonder that the sky does not rain blood, it's a wonder that the earth does not swallow us up. This is the day they have brought the prisoners. This is the day they are bringing the family of the Prophet to Sham. This man is shocked. The family of the Prophet, he sees at a distance that a caravan is approaching. He rushes towards the caravan. He sees that among the prisoners there is a young girl. He goes to her. He says, Assalamu alayki. Can you tell me, who are you? She says, Ana Sukaina ibn al-Hussein. I am Sakina. I am Sukaina. He tells her, then why are you here? Is there anything that I can do for you? You're the Ahlul Bayt. She says that yes. Can you do something? Can you tell those men who have the spears and the heads atop the spears, if they can do something? They can take the heads atop the spears away from the women and the children so that these strangers cannot see us and they are distracted from looking upon us. La hawla wa la quwwata illa billah. When they arrive at the palace of Yazid, we're told that Yazid has something in front of him. They're not sure what it is, but suddenly they see that there's a bowl, and Yazid has a cane and he is striking the head in the bowl. He's saying, a day in revenge for that day of Badr. This is the day of victory for us and a day of revenge of our loss at Badr. Imagine that the children are watching the head of their father being struck by that cane of Yazid. This is that same head which in Karbala was doing sajda, calling upon Allah, saying, La ma'abuda siwak. There is no one who is worthy of worshipping but you, O Allah. La hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. We ask Allah Ta'ala to accept as much as from us. We ask Allah Ta'ala to count us among the Azadaran of Imam Hussein alayhi salam. We ask Allah Ta'ala to protect all those who are going for the ziyarah of Arba'een and to grant them a safe passage and a ziyarah which is maqbool. We ask Allah Ta'ala to give us the tawfiq to go for the ziyarah of Imam Hussein alayhi salam. We ask Allah Ta'ala to make us among the true awaiters of the Imam of our time and to hasten the reappearance of the Imam of our time with the barakah of salawat ala Muhammad wa ali Muhammad.
ویلا حسین ویلا ویلا حسین ویلا ویلا حسین ویلا ویلا حسین ویلا. سینه ها دارالعزا شد، خیمه ماتم به پا شد. سینه ها دارالعزا شد، خیمه ماتم به پا شد. غرق خون شد دلم ای یار زینب، کربلایی شدی سالار زینب. غرق خون شد دلم ای یار زینب، کربلایی شدی سالار زینب. ویلا حسین ویلا ویلا حسین ویلا حسین ویلا ویلا حسین ویلا. آتش افتاده به جانم، این زمین برده امانم. آتش افتاده به جانم، این زمین برده امانم. آمدی میهمانی در بیابان، میزبانت شدند ای نیزه داران. آمدی میهمانی در بیابان، میزبانت شدند این نیزه داران. ویلا حسین ویلا ویلا حسین ویلا ویلا حسین ویلا ویلا حسین ویلا. این من و این اشک جاری، مردم از دل بیقراری. این من و این اشک جاری، مردم از دل بیقراری. ترسم اینجا تو را پر ببینم، سر جدا در بر مادر ببینم. ترسم اینجا تو را پر ببینم، سر جدا در بر مادر ببینم. ویلا حسین ویلا ویلا حسین ویلا ویلا حسین ویلا ویلا حسین ویلا. کوچه گردی بی پناهم، نیمه شب دلشوره دارم. کوچه گردی بی پناهم، نیمه شب دلشوره دارم. از غم بی کسی قدم شکسته، نام تو بر لب خشکم نشسته. از غم بی کسی قدم شکسته، نام تو بر لب خشکم نشسته. ویلا حسین ویلا ویلا حسین ویلا ویلا حسین ویلا ویلا حسین. طعم غربت را چشیدم، از کسی خیری ندیدم. طعم غربت را چشیدم، از کسی خیری ندیدم. بین مردم طرفداری ندارم، غیر تو ببین یاری ندارم. بین مردم طرفداری ندارم، غیر تو ببین یاری ندارم. ویلا حسین ویلا ویلا حسین ویلا ویلا حسین ویلا ویلا حسین ویلا. یا حسین یا حسین یا حسین. کاش عباس نہ مارے جاتے، کاش عباس نہ مارے جاتے، کاش عباس نہ مارے جاتے،
کاش عباس نہ مارے جاتے. اس طرح لگتی نہ اکبر کے کلیجے میں سنا، اس طرح ہوتی نہ سادات کے خیموں میں فغا. یوں نہ زینب کے سہارے جاتے، یوں نہ زینب کے سہارے جاتے. کاش عباس نہ مارے جاتے، کاش عباس نہ مارے جاتے، کاش عباس نہ. دونوں بازو شہنشاہ وفا کے تھامے، لاش عباس پہ شبیر بکا کرتے تھے. بھائی تم بعد ہمارے جاتے، بھائی تم بعد ہمارے جاتے. کاش عباس نہ مارے جاتے، کاش عباس نہ مارے جاتے، کاش عباس نہ. گردن شاہ پہ یوں رن میں نہ خنجر چلتا، یوں نہ خورشید امامت سارے مقتل ڈھلتا. یوں نہ سر نیزوں پہ سارے جاتے، یوں نہ سر نیزوں پہ سارے جاتے. کاش عباس نہ مارے جاتے، کاش عباس نہ مارے جاتے، کاش عباس نہ. ہوتے عباس تو چھنتی نہ ردا زینب کی، پاؤں میں عابد مضطر کے نہ بیڑی ڈلتی. تازیانے بھی نہ مارے جاتے، تازیانے بھی نہ مارے جاتے. کاش عباس، کاش عباس نہ مارے جاتے. ہو کے پابند رسن سید سجاد چلے، نہر کو دیکھ کے روتے ہوئے یہ کہنے لگے. سب وطن ساتھ ہمارے جاتے، سب وطن ساتھ ہمارے جاتے. کاش عباس نہ مارے جاتے، کاش عباس نہ مارے جاتے، کاش عباس نہ مارے. صلوات علی محمد و آل محمد. شیخ زیارہ real quick. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا حسن المجتبى، السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى 9 المعصومين من ذرية الحسين ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان، عجل الله تعالى فرجك وجعلنا من أعوانك وأنصارك ورحمة الله وبركاته.
बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावत। ये वाली लाइट खोल दें नाज़िम भाई, लाइट खोल दें ऊपर वाली। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العلي العظيم اللهم صل على أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفة فقلت له أعوذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليمان فغطيني به فأتيته بالكساء اليمان فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلالو كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجه فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا فاطمة فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله يتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء محمد وآل محمد وعجل فرجهم فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال عليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء صل على محمد آل محمد وعجل فرجه فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء محمد وآل محمد ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء
وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم، وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل سلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. محمد وعجل فرجهم. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد عجل. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله عز وجل نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة النجية ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وإلانا، ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة النجية ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا وفيه مهموما إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. صل على محمد. محمد وآل محمد صلوات. صلوات الله صل على محمد وآل محمد. अब मुझे कोई सकीना नहीं कहता बाबा, अब मुझे कोई
سکینہ نہیں کہتا بابا. قیدی کہتا ہے کوئی یتیمہ بابا اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا. میں بیاں کیسے کروں اپنی مصیبت تم سے, کیا کروں اپنے تماچوں کی شکایت تم سے. سنتی ہوں دادی نے بھی کھایا تماچا بابا اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا. نیل رخساروں پہ بینائی بھی جس کی کم ہو, عمر ہو 4 برس کمر میں خم ہو, آپ نے دیکھی ہے کیا ایسی ضعیفہ بابا اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا. خون بے شیر سے اندازہ کیا تھا میں نے, آپ کا چہرہ تو پہچان لیا تھا میں نے, آپ پہچانو گے کیسے میرا چہرہ اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا. آپ تھے دور تو میں سارے ستم سہتی رہی, رو پڑی کوفے کے دربار میں سہ نہ سکی, آپ کے سامنے جب شمر نے مارا بابا اب مجھے کوئی
سکینہ نہیں کہتا بابا. وہ تو بیمار تھی مر جاتی سفر میں آ کے. دفن کرتے اسے بازار میں بھیا کیسے. یہ تو اچھا ہوا ہی نہیں سغرا بابا. اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا. اس گھڑی ڈھونڈ رہی تھی میں چچا جان کا سر. اس گھڑی ڈھونڈ رہی تھی میں چچا جان کا سر. کیسے بتلاؤں کہ کیا گزری تیری بیٹی پر. ہائے مجھ کو ظالم نے کنیزی میں جو مانگا بابا. اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا. قیدی کہتا ہے کوئی یتیمہ بابا. صلوات. ربط مصائب کے لیے مرسی کے 4-5 بند. فاتحہ. خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ تمام شہدائے کربلا کے لیے. قید خانے میں تلا تم ہے کہ ہند آتی ہے. قید خانے میں تلا تم ہے کہ ہند آتی ہے. دختر فاطمہ غیرت سے موئی جاتی ہے. روح
قالب میں وہ زندان میں گھبراتی ہے، بے غواسی سے غرق بار یہ چلاتی ہے، بے غواسی سے ہر ایک بار یہ چلاتی ہے، آسماں دور زمیں سخت کدھر جاؤں میں، بیویوں مل کے دعا مانگو کہ مر جاؤں میں، بیویوں مل کے دعا مانگو کہ مر جاؤں میں، ہائے در زندہ پا ہوا اتنے میں انبوہ کما، بولے درباں کے بڑھے دولت و عمر و اقبال، قیدیوں اٹھو دعا دے کے کرو استقبال، زن حاکم کا ہے زندان میں نزول اجلاس، زن حاکم کا ہے زندان میں نزول اجلاس، تم کھلے سر تھیں حضور اب تمہیں چادر دیں گے، رحم دل ہے ابھی زندان سے رغا کر دیں گے، رحم دل ہے ابھی زندان سے رغا کر دیں گے، ہائے تھیں کنیزیں زنے حاکم کی جلو میں جو دیکھتی کیا غیں کہ ایک شیر ہے آغن میں نے، لاغر و خستہ تنو فاقہ کشو تشندہ، منہ پسیلی کے نشاں پشت پدروں کے، منہ پسیلی کے نشاں پشت پدروں کے، ساق پافاقوں سے زنجیر میں تھراتی، استخوانوں کے لرزنے سے صدا آتی، استخوانوں کے لرزنے سے صدا آتی، ہائے گرد عابد کے پھری پھر وہ بحال تغییر، رکھ دیا پاؤں پسر اپنا ہٹا کر، بولے وہ کون یہ چلائی کنیزے شب، السلام رسنو توق و سلاسل، السلام رسنو توق و سلاسل کے، ہے وصیت کا محل مرنے پر تیار، کچھ کفن کے لیے رکھتا ہے کہ نادار، کچھ کفن کے لیے رکھتا ہے کہ نادار، ہائے غم نہ کھا گورو کفن میں تجھے دوں گی، ننگے سر تیرے جنازے کے چلوں گی، غم مرنے والے تیرا کیا نام ہے، کب سے ہے تب، بولے مولا
بھی 35 برس جینا ہے، بولے مولا بھی 35 برس جینا، نام بے کس بھی ہے، قیدی بھی ہے، نادار بھی ہے، حال یہ ہے کہ اسیری بھی ہے، آزاد بھی ہے، حال یہ ہے کہ اسیری بھی ہے، آزار بھی ہے۔ ہائے ہند نے پوچھا مرض کیا ہے، کہا بے رو کے بولی کہ دوا کیا ہے، کہا نوغگر گھر جو دریافت کیا، کہنے لگے در بدر، بولی لیتا ہے خبر کون، کہا بے بولی لیتا ہے خبر کون، کہا بے خبری، آہ کرنے کا سبب پوچھا تو شرمانے لگ، تازیانوں کے نشاں پشت پہ دکھلانے لگے، تازیانوں کے نشاں پشت پہ دکھلانے لگے، قید خانے میں۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ السلام علیکم۔ آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ حاضر مجلس ہوئے۔ پہلے تو درخواست کہ صلوات پڑھ کے کچھ آگے کی طرف آ جائیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پچھلے سالوں کی طرح اس سال بھی ہماری خوش قسمتی ہے کہ مولانا نفیس حضرت تقوی ہمارے درمیان موجود ہیں۔ انہوں نے ہماری دعوت قبول کی۔ یہ چھوٹا سا تعارف، 18 سال مولانا نے قم میں تعلیم حاصل کی۔ پچھلے 14 سال سے اٹلانٹا کے زینبیہ سینٹر میں ریزیڈنٹ عالم ہیں۔ ماشاءاللہ 30 سے زیادہ کتابوں کے مصنف ہیں۔ ذاکر اہل بیت، شاعر اہل بیت، ثناخوان اہل بیت، نوحہ اہل بیت، آپ سب ان سے واقف ہیں۔ آپ سب سے درخواست ہے کہ ایک بلند صلوات کے ساتھ ان کا استقبال کریں۔ اللہم صلی علی محمد و آل بسم اللہ۔ حاضرین السلام علیکم۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کر کے بانیان مجلس کے مرحومین اور وہ مومنین مومنات جو کل تک ہمارے درمیان تھے، آج نہیں ہیں، شہیدان عزاداری، ان سب کے لیے شہدائے کربلا۔ فاتحہ۔ بسم اللہ۔
ویسے تو یہ عمل بڑا سادہ ہے، 1 مرتبہ الحمد اور 3 مرتبہ قل هو اللہ احد، اس پر بھی گو کے لوگوں کو اعتراض ہے کہ یہ فاتحہ پہنچتی ہے نہیں پہنچتی ہے، پتہ نہیں، ان کا کام نہیں ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ اس چھوٹے سے وقت میں ایک قرآن پورا پڑھ لیتے ہیں۔ قرآن مجید کے جو میجر سبجیکٹس ہیں، ٹاپکس، وہ 3 ہیں۔ 1/3 قرآن مجید کی آیات توحید کے سلسلے میں نازل ہوئی، توحید کو بیان کرتی۔ 1/3 قرآن کی آیات احکام کو بیان کرتی ہیں، اور 1/3 قرآن مجید کی آیات ہسٹری کو بیان کرتی ہیں۔ اب جب آپ قل هو اللہ احد پڑھتے ہیں تو گویا آپ نے 1/3 ٹاپک آف قرآن کو پورا کر لیا، اور 3 ٹائم پڑھتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے وہ پورا ہو جاتا ہے۔ اور سورہ الحمد جو ہے وہ اس کتاب کا انڈیکس ہے۔ جیسے کسی بھی کتاب کے بارے میں جب تھوڑا سا تتمہ لکھا جاتا ہے، اس کو انگلش میں انڈیکس کہتے ہیں، ہندی میں بھومیکا کہتے ہیں، اور جو ہے مقدمہ فارسی میں کہا جاتا ہے، عربی میں تتمہ کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال تو پہلے تتمہ یعنی اس کا انڈیکس، اور پھر 3 ٹائم ایک سبجیکٹ کو ریپیٹ کر کے ثواب قرآن کو آپ حاصل کر لیتے۔ اب لوگوں کو قرآن پڑھنے پر بھی اعتراض ہو کہ صاحب یہ پہنچتا ہے نہیں پہنچتا ہے، یہ کہاں لکھا ہے کہ جو کچھ پڑھتے ہیں وہ پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا؟ کہتے ہیں کہ اس کی جنت اس کی دوزخ کچھ نہیں، بس چپ رہو، جو جہاں کا ہے فرشتے خود اٹھا لے جائیں گے۔ دشمن آل نبی دوزخ میں ڈالے جائیں گے، صرف ڈالے ہی نہیں وہ تو ابالے جائیں گے، اور اس کی جنت اس کی دوزخ کچھ نہیں، بس چپ رہو، جو جہاں کا ہے فرشتے خود اٹھا لے جائیں گے۔ صلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا، مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم مصطفیٰ محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین الغر الميامین، ولعنۃ اللہ علی اعداء دین من آن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی القرآن الکریم وقولہ الحق وہو اصدق القائلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ابنانا و ابناکم و نسانا و نساکم و انفسنا و انفسکم۔ صلوات پڑھیں محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل۔ عزیزان گرامی، آپ کی خدمت میں نے آیہ مباہلہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس میں پروردگار عالم نے اپنے نبی کو کھلی چھوٹ دی تھی، چونکہ مقابلے میں کھلا پن تھا، جو لوگ مقابلے میں آئے تھے۔ لیکن حیرت یہ ہے کہ نصرانہ نجران نے مسجد میں رسول اللہ کے جلال کو بھی دیکھا تھا، حضرت علی علیہ السلام کو بھی دیکھا تھا، حسن اور حسین کو بھی آغوش رسالت میں دیکھا تھا، اس کے باوجود وہ اپنی آخری نشانی کو پورا کرنے میں لگے تھے۔ در حقیقت وہ اس لیے آئے تھے کہ ان کی کتابوں میں جو گزشتہ انبیاء نے آخری نبی کی صفات بیان کی تھی، تو وہ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کیا یہ وہی نبی ہے جو ہماری کتابوں میں ذکر ہوا ہے۔ اب اگر یہ وہی نبی ہے تو سمجھو ہمارا مسیحیت کا نظام سمٹنے والا ہے، اب ہماری کتاب بھی بیکار ہو جائے گی، ہمارے سلسلے بھی ختم ہو جائیں گے، چونکہ خود عیسیٰ علیہ السلام نے آخری نبی کی بشارت کو بھی دیا تھا،
تو وہ گئے اور مزاج نبی کو پہچاننے کے لیے ان لوگوں نے کیا کیا، بہترین لباس پہنے. سلیکٹیو آدمی، سلیکٹڈ تھے. 120 میں سے کہتے ہیں 60 چنے گئے، پھر 60 میں سے تقریباً 30 اور پھر جو مین آگے تھے وہ 10 لوگ تھے. ان سب نے بہترین زیور پہنے، بہترین لباس پہنے اور رسالت مآب کی خدمت میں پہنچے. مسلمان تو ویسے ہی مرعوب ہو گئے کہ بڑا بہترین لباس، بڑا قیمتی لباس، بڑے زیورات پہنے ہوئی، تو بڑے بڑے مہمان آئے لگتا ہے. رسول اللہ کا جو طریقہ کار تھا، آ کے استقبال کرتے تھے، ملاقات کرتے تھے، آج وہ بالکل اس کا پلٹ تھا. رسول اللہ نے بجائے اس کے کہ استقبال کرتے، منہ موڑ کے بیٹھ گئے. لوگ ناراض ہونے لگے کہ یا رسول اللہ، تم اب بھوکے ننگوں کو آپ ایسے گلے لگاتے ہو، اور یہ آج پیسے والے آئیں بڑی مصیبت سے، بڑی مشکل سے، ورنہ یہ کہاں نظر آتے. اور جو ہے تو یہ تو ہمیشہ سے رسول پر اعتراض کرتے تھے، سمجھ نا، یعنی رسول کو راستہ بتاتے تھے کہ کیسے چلا جاتا ہے نا. وہ بڑھیا کا معاملہ نہیں تھا کچرا پھینکتی تو اس کے یا رسول اللہ، اس ڈر سے نہیں کہ رسول پہ کچرا پھینکا جا رہا، اس ڈر سے کہ رسول کو چھوڑ نہیں سکتے، اور نہیں چھوڑتے تو کچرا کھانا پڑتا ہے سر پہ. تو کہتے یا رسول اللہ یہ بڑھیا نہیں مانے کہ آپ ہی اپنا راستہ بدل لیجئے. تو آپ نے فرمایا میں دنیا کا راستہ بدلوانے آیا ہوں، نہ کہ اپنا راستہ بدلنے آیا ہوں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یا رسول اللہ. اور وہ لوگ مہمان ناراض ہو کے چلے گئے. ان کو لگا کہ ناراض ہو کے چلے گئے، وہ چلے گئے تھے. ان کو ایک نشانی مل گئی تھی. جو آنے والے تھے وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو رہے تھے. جس نشانی کی تلاش میں آئے تھے وہ نشانی ہو گئی تھی، اور مسلمان خواہ میں ناراض ہو رہا تھا کہ ایسے پیسے والوں کی طرف پڑ گئے، مڑ کے بھی نہیں دیکھا. اب گئے اور جانے کے بعد اپنے زیور اتارے، اپنے وہ قیمتی کپڑے اتارے اور وہ سادہ لباس پہن کر آ گئے. جیسے ہی آئے تو رسول اللہ نے باہیں پھیلا دی، گلے سے لگایا، اپنے پاس بٹھایا. تو کہنے یا رسول اللہ یہ تو وہی تو ہے کہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے آئے تھے تو زیور پہن کے آئے تھے، لباس پہن کر آئے تھے. تو وہ کہنے لگے کہ ہماری دوسری نشانی بھی پوری ہو گئی، چونکہ ہماری کتابوں میں لکھا تھا کہ رسول اگر ہے تو وہ زیوروں سے، لباسوں سے مرعوب نہیں ہوگا. یعنی اگر وہ رسول ہے اور اگر وہ کوئی زمیندار ہے یا علاقے کا بڑا بن گیا ہے تو پھر وہ ہمارے زیوروں کو دیکھ کر ہمیں جگہ دے گا. اور اگر وہ رسول ہے تو وہ ہمارے پرانے کپڑوں کو بھی عزت کی نگاہ سے دیکھے گا. یہ اس کی سادگی اور اس کے اخلاق کے اعلیٰ ہونے کی دلیل ہے. تو عزیزو، ان کے یہاں پر دو چیزیں تو ہو گئی تھی، لیکن ایک راستہ بچتا تھا کہ یہ تو ابھی جو رسول کو دیکھا ہے، لیکن آل رسول کو دیکھنا باقی ہے کہ اس کی ذریت میں بھی وہی ہوگا کہ یہ صادق اور امین ہوں گے. لہٰذا انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، اے آخری نبی، آپ جو کہہ رہے ہیں ہم چاہتے ہیں آپ سے مباہلہ کریں. آپ اپنے نفسوں کو، آپ جو ہے اپنے بچوں کو لائے، ہم اپنے بچوں کو لائے، ہم آپ اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائے، اور ہم اپنے نفسوں کو لائیں، آپ اپنے نفسوں کو لائیں. اب یہ دیکھ کر ان لوگوں نے یہ کہا کہ اب یہ فائنل ہے کہ اگر یہ بھیڑ کو لے آئے، اگر یہ مجمع کو لے آئے تو پھر یہ کوئی زمیندار ہے، کوئی پیسے والا مالدار ہے. اور اگر یہ گنے چنے لوگوں کو لائے اپنی صداقت کے لیے، اس کو بھیڑ کی ضرورت نہیں ہے، اس کو بھیڑ کی ضرورت نہیں ہے. چونکہ الیکشن اور سلیکشن میں فرق ہوتا ہے. ہمیں نا الیکشن میں تو جہاں 51% بیوقوف ہاتھ اٹھا دیں تو 49 پڑھے لکھے چپ ہو جاتے ہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. وہ الیکشن ہوتا ہے، لیکن سلیکشن میں وہی ہوتا ہے. اللہ نے کھلی چھوٹ دی تھی، ابنانا و ابناکم. ابنا جمع کا صیغہ ہے، بھئی تم اپنے بچوں کو لاؤ اور بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں. تو رسول اللہ چاہتے تو قوم کے بہت سارے تاریخ نے لکھ بھی دیے کہ یہ بھی بیٹا بن گیا تھا، وہ بھی بن گیا تھا، لیکن کسی بنے بنائے کو نہیں لیا. رسول کو خود چوائس دی اللہ نے. صیغہ جو ہے وہ جمع کا ہے، اور جمع کا صیغہ 3 سے زیادہ پہ دلالت کرتا ہے ہمیشہ. 3 یا 3 سے، اس میں جمع میں کم سے کم 3 ہوتے ہیں. ابنانا و ابناکم و نسانا و نساکم. رسول اللہ بھائی لے لیتے، ازواج کو بھی لے لیتے،
اوروں کو بھی لے لیتے ہیں، تاریخ کی بہت ساری جو ہے نبی ساز بیٹیاں ہیں، بہت سے ہیں، بہت ساری چیزیں لے لیتے، لیکن انہوں نے عورتوں بچوں میں حسن اور حسین کا انتخاب کیا، عورتوں میں فاطمہ سیدۃ النساء العالمین کا انتخاب کیا، اور نفسوں میں اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ تم اپنے جیسوں کو لاؤ، ہم اپنے جیسوں کو لائے، ارے وہ یہ نہیں جانتے کہ قرآن کے بدلے قرآن تو ہو سکتا ہے، قرآن پہ قرآن تو رکھا جا سکتا ہے۔ تو بس اتنا جان لیجئے، نبوت کا مقابلے میں اگر نبوت کا ہمراہی امامت تو کر سکتی ہے، چونکہ اللہ کے رسول نے اتنا بھی اس دنیا کو موقع نہیں دیا کہ جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں، حسین علیہ السلام چھوٹے ہیں، آ رہے ہیں، ابھی گرنا ہی چاہتے ہیں کہ خطبے کو توڑا، ممبر کو چھوڑا اور اس نواسے کو آغوش میں اٹھا لیا اور ممبر پہ لے آئے۔ اور خطبہ جو آج ہمارے یہاں دوسرے خطبے میں اہل بیت کی جو ثنا کی جاتی ہے، ہم جو ثنا کی جاتی ہے، یہ رسول کی سنت ہے۔ آ کر کہا کہ جو نہیں جانتا ہے جان لو، حسین و منی وانا من الحسین، یہ حسین مجھ سے ہے اور میں، تو یہ ایسے نہیں کہ گھر ہی میں چلتے پھرتے کہہ دی۔ مسلمانوں، یہ عبادت کے اس حصے میں کہی ہے کہ جو عادی جمعے کی نماز کے برابر ہے، خطبہ جمعہ۔ اور کہا یا رسول اللہ، اتنے صحابہ بھرے ہوئے تھے، کسی سے بھی کہہ دیتے، بچے کو اٹھا لیتے، کہا تم اس کو بچہ کہہ رہے ہو، یہ جوانان جنت کا سردار ہے، اور اگر میں آج کسی سے مدد مانگ لیتا تو یہ نامراد مورخ لکھ دیتا کہ امامت وہ ہوتی ہے جس کی صحابیت مدد کرتی ہے، یہ امامت وہ ہوتی ہے جس بلکہ امامت وہ ہے جس کی نبوت مدد کرتی ہے، اور نبوت وہ ہے جس کی امامت مدد کرتی ہے۔ تو عزیزان گرامی، اب رسالت معاب نے جو ہے نساء کے اس صیغے میں جو ہے فاطمہ زہرا کا انتخاب کیا، اور نفس میں حضرت علی کا صرف انتخاب کیا۔ جب اس قافلے کو لے کر چلے، عزیزان گرامی اندازہ لگائیے، اگر رسول سے گھبرا رہے تھے تو مسجد میں ہی گھبرا جاتے، اگر علی سے گھبرا رہے تھے تو مسجد میں گھبرا جاتے، حسن اور حسین سے گھبرا رہے تھے تو وہیں مسجد میں، کوئی نئی چیز تو نہیں لائے تھے۔ ہاں، وہ عصمت کی چادر میں لپٹی ہوئی ایک ایسی خاتون کو دیکھ رہے تھے، کہنے لگے کہ ان سے مقابلہ نہ کرنا، مباہلہ نہ کرنا، ارے یہ وہ آ رہے ہیں کہ جو اگر اشارہ کر دیں تو پہاڑ جگہ چھوڑ دیں، زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ لہٰذا انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ہم نے اپنی شکست کو قبول کیا۔ عزیزان گرامی، یہ تو وہ لوگ تھے، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا 3 مرتبہ نکلی ہیں، گھر سے صرف 3 مرتبہ نکلی ہیں۔ ایک مرتبہ گئیں تو اس یہودی کی بیٹی کی شادی میں گھر سے نکل کر گئیں تو 500 عورتوں کو باایمان کر کے نکلی، یعنی یہودیوں میں بھی آپ کا چرچا۔ اور آج نصرانہ نجران، یعنی نصرانہ نجران اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس علاقے کے جو عیسائی ہوتے تھے، پورے علاقے میں، خطے میں جو کرم عیسائی تھے وہ نجران میں رہا کرتے تھے، ان کے سارے علماء وہیں رہا کرتے تھے۔ تبھی تو بات علمی تھی کہ اپنی قوم کو بچا کر لے گئے کہ خدا کی لعنت، یہ تو جھوٹا ہم نے تو کوئی ہے ہی نہیں، یہ تو وہ سچے ہیں۔ صدیق اکبر کہا تو جاتا ہے، لیکن صدیق اسے کہا جاتا ہے کہ جو سچ بولے اس کو نہیں کہا جاتا، بلکہ جو بول دے وہ سچ ہو جائے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزو، یہ فاطمہ زہرا کی صفت کو ضرور یاد کیا اگر صدیقہ کبریٰ، چونکہ یہ تو انہوں نے تو دکھایا بھی ہے۔ بچے کہتے ہیں کہ ماں سب کے کپڑے عید کے آ گئے، ہمارے کپڑے کا بیٹا درزی کے گئے۔ اگر فاطمہ کسی کو درزی کہہ دے تو چاہے وہ رضوان جنت ہی کیوں نہ ہو، اس کو درزی ہی بن کر آنا پڑے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ بچوں کو بہلانے کے لیے کہہ دیا تھا اور کہہ دیا کہ بیٹا درزی نہیں، آنے والا بھی معصوم ہے، جن کے کپڑے آ رہے ہیں وہ بھی معصوم ہے، اور جو بلا رہی ہے وہ بھی معصومہ ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد، محمد و آل محمد۔ تو ابنانا میں حسن اور حسین کو لیے، اگر یہ جمع بھی ہے تو پھر آخری امام تک جمع میں آتے ہیں، یعنی آپ دیکھیں کہ دونوں مرحلے ایک ہی دن ہوئے۔ آئے تطہیر نازل ہوئی تھی وہ دن بھی یہی ہے، عید مباہلہ کا دن بھی وہی ہے، اور جس دن آئے ولایت نازل ہوئی تھی، انگوٹھی دی تھی حضرت علی نے، وہ دن بھی ہے۔ یعنی سالوں کا فرق ہے، ڈیفرنٹ ایئرس میں ہوا ہے، لیکن دن ایک ہے، دین ایک ہے۔ 3 عیدیں ہیں جو بڑی ہیں، جس کو مسلمان نامراد بناتا نہیں۔ آپ اندازہ لگائیے، تو اب اس میں بھی یہی تھا
کہ ہم اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ ہم فاطمۃ و ابوہا و بالوہا و بنوہا. بنوہا بھی جمع کا صیغہ ہے، 3 سے زیادہ کو بنوہا کہتے ہیں. عربی میں واحد کا بھی ہوتا ہے، 2 کے لیے بھی تثنیہ کا ہوتا ہے، اور جمع کے لیے 3 سے زیادہ جمع. تو اگر وہاں پر بھی کہا وہ بنوہا تو اب سمجھ لیجئے کہ امام مہدی بھی خالی نہیں ہے. وہاں تک کی بات ہے کہ جو فاطمہ کے بنو ہیں. کیوں؟ کیونکہ حضرت علی کو امام اگر خالی امام کہہ دیا جاتا، لیکن نہیں، اللہ نے ڈیفرنٹ طریقے سے تعارف کرایا. ہم فاطمۃ و ابوہا، فاطمہ ہیں، ان کے بابا ہیں، وہ بالوہا، اور ان کے شوہر ہیں وہ بنوہا. اب یہ 2 تو یہ ہیں، اور بقیہ کے امام یعنی وہ بھی بیٹے ہیں، اور ان کے بیٹوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. محمد و آل. اب عزیزان گرامی، وہ خاتون جنت کا انتخاب رسول اللہ کا کرنا، یعنی ایک مرتبہ گئیں تو یہودیوں کے یہاں پر 500 کو مسلمان کر کے نکلیں، اور دوسری مرتبہ گئی تو نصرانہ نجران کو بغیر خون بہائے وہ منہ سے کبھی ہار نہیں مانتے تھے. آج کہنے لگے یا رسول اللہ معاف ہو، غلطی ہو گئی، معاف کر دیجئے. انہوں نے معافی مانگ کر چونکہ خاتون جنت کو نکلی تھیں. تو اب آپ کس طرح سے لے کے گئے؟ ابنانا، قرآن کہہ رہا ابنانا و ابناکم، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو. کہا بس یہی میرے بیٹے ہیں. اس کا مطلب اتنی افراد، اتنی گنجائش ہونے کے باوجود حسنین کو اپنا بیٹا کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی میرا بیٹا نہیں ہے، یہ میری ذریت ہے. وہ نسانا و نساکم، نساء عربی میں 3 معنی میں آتا ہے، بیٹی کے معنی میں، زوجہ کے معنی میں، ماں کے معنی. 3 معنی میں نساء آتا ہے. تو اب خاتون رسول اللہ کسی زوجہ کو لے لیتے تو خالی ایک ہی میننگ پوری کرتی، سمجھ نا، رسول کی زوجہ بن کے چلتی. سمجھ، کسی اور بیٹی کو لے لیا ہوتا جو دنیا کہتی ہے تو پھر وہ بیٹی ہی ہوتی، بقیہ کچھ نہیں ہوتی. رسول اللہ نے یہ بتا دیا کہ جسے تم امی کہہ رہے ہو وہ اس مقام ادب پر فائز ہے کہ وہ ان لفظوں کو، اللہ کی وحیوں کے اشاروں کو سمجھتا ہے. ایسی خاتون کا انتخاب کیا جو نبی کی بیٹی بن کر چلی، علی کی زوجہ بن کر چلی، اور حسنین کی ماں بن کر چلی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد، محمد و آل. عزیزان گرامی، یہ عظمت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ہے. عزیزان گرامی، یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام سے ہم سیکھتے. بہت سے کہتے ہیں کہ صاحب عورت جو ہے وہ امام کیوں نہیں بنی؟ بھڑکانا، سمجھ رہے نا. امام بھائی رسول بنی ہوتی تو امام بھی بنتی. اللہ نے جب کسی کو رسول نہیں بنایا تو امام کیسے؟ اور اگر وہی بھی نازل کی تو ماں کا ٹائٹل دے کے اوحینا الی ام موسیٰ، ہم نے موسیٰ کی ماں پر وحی کی. سمجھ رہے، یعنی ماں لفظ ضرور لائے اور رسول اور کچھ نہیں. تو اب اندازہ لگائیے کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، امام تو نہیں ہے لیکن رسالت کے سمندر کو امامت کے دریا سے جوڑنے والی نہر ہے. وہ نہر ہے کہ جو رسالت اور امامت کو جوڑتی. فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، ان کے تعارف میں بس اتنا ہی کہنا کافی ہے کہ فاطمہ اس ماں کی بیٹی ہے جو بنائے دین اسلام ہے، اور فاطمہ اس بیٹی کی ماں ہے جو بقائے دین اسلام، یعنی زینب کلیہ مقام اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ. تو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی عظمت کے لیے تو عزیزان گرامی، اللہ تو امام، چھٹے امام جن کو ہم کہتے ہیں رئیس ملت، رئیس ملت جن کو ہم کہتے ہیں، کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ مثلا ہمارا جو مذہب ہے وہ رسول اللہ سے نہیں چلا، بلکہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے چلا. اللہم صلی علی محمد وآل. چونکہ چونکہ جھوٹے سچے اماموں کا بازار گرم ہونے والا تھا، لہٰذا اللہ نے کسی امام کے، اب یہ اس لیے رکھا گیا کہ اللہ نے جو نور بنایا تھا وہ پہلے 2 حصوں میں بانٹا. ایک نور نبوت بنا اور ایک نور امامت بنا. حضرت علی، انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے بنائے گئے. اب وہ نور جب 2 ٹکڑے ہوا تو قلم، اب پہلا دیکھا ہوگا جو قلم کاٹ کے بناتے تھے نا، اب یہ والے فاؤنٹین پین نہیں،
جب وہ قلم کاٹتے تھے تو اس کو کیا کرتے تھے؟ تھوڑا سا آڑا کاٹتے تھے تاکہ تحریر میں خوبصورتی آ جائے، اور پھر اس کے بیچ میں ایک شگاف لگاتے۔ بس اللہ نے بھی اسی طرح سے اس نور کو ایک شگاف لگایا، بڑا حصہ نبوت بن گیا، چھوٹا حصہ امامت بن گیا۔ ریسورس ایک ہے، سورس ایک ہے، من نور واحد، اور پھر آگے جا کر یہ نور صلب فاطمہ میں آ گیا، اور ایک نور تو حضرت علی علیہ السلام امامت کو تو تھا، تو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا معصومہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ نور کا حصہ نور بنا، چونکہ نور سے نور کو جوڑنا ہے، لہٰذا یہ نور جب دو بن گیا تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو دو بیٹے دیے۔ یہ نور جو الگ الگ تھا فاطمہ زہرا اور علی کی شادی کے بعد ایک ہو گیا، اس کے بعد پھر یہ نور دو ہو گئے، ایک حسن کی شکل میں، ایک حسین کی شکل میں۔ اور پھر یہ نور جب آگے بڑھا تو ایک نور زین العابدین کی سلب میں اس میں چلا گیا، اور ایک نور فاطمہ بنت حسن کی سلب میں چلا گیا، اور پھر اس کے بعد ان کے جو بچہ ہوا وہ محمد باقر علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو نور حسنی اور نور حسینی پھر مل گیا، یعنی ماں محمد باقر کی ماں حسن مجتبیٰ کی بیٹی اور محمد باقر کے بابا امام حسین کے بیٹے، وہ جو دو نور حسن اور حسین میں بٹ گیا تھا محمد باقر میں آ کر واپس مل گیا۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ اب دیکھو اس دین کو اگر تدوین کیا جائے گا تو کہنا پڑے گا کہ اس میں صرف حسین کا حق نہیں ہے بلکہ حسن کی بھی کاوشیں شامل ہیں، چونکہ نسل حسن کے ذریعے سے بھی جو ہے دین آگے بڑھے گا، لہٰذا محمد باقر علیہ السلام نے اس چھپے ہوئے علم کو نکال کر باقر کی صفت حاصل کی کہ اگر وہ پتھر میں بھی چھپا ہوا تھا تو امام محمد باقر علیہ السلام نے ان تمام کے تمام اصولوں کو جو رسول اللہ نے قرآن اور اپنی سنت کے ذریعے سے دیے تھے ان سب کو محمد باقر نے تدوین کر کے کتاب بنا دیا۔ یہ مسلمان کو تو شکریہ ادا کرنا چاہیے، ورنہ اپنے ایک مسئلے کو ڈھونڈنے کے لیے صحابیوں کی فاتحہ دلوانی پڑتی کہ پتہ نہیں، ان کو پوچھو شاید حاضر ہو کے بتا جائیں رسول نے کیا کیا تھا، رسول کیسے ڈالتے تھے، ایک آنکھ میں سرما ڈالتے تھے کہ دوسرے دونوں میں ڈالتے تھے، ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا اگر یہ محمد باقر نہ ہوتے۔ اگر محمد باقر علیہ السلام نہ ہوتے، آپ نے دین کو سمیٹ کے رکھ دیا، اور پھر انہی کے بیٹے جعفر صادق نے پڑھا دیا۔ اب یہ جو پڑھا ہوا ہے تو بس وہی یاد ہے، چونکہ استاد یاد رہتا ہے، کتاب لکھنے والا کسی کو یاد نہیں رہتا۔ اسی لیے جو اب اگر ہم رئیس ملت فقہ جعفریہ کہتے ہیں تو یہ فقہ جعفریہ نہیں ہے، فقہ مسلمہ ہے، چونکہ شاگرد بھی تھوڑا بہت جتنا بھی سیکھا یہیں کی اٹھک بیٹھک سے سیکھا ہے۔ اگر یہ در نہ ہوتا، جو کہ بڑے بڑے کہہ دیتے تھے کہ جو ہے اگر یہ نہ ہوتے تو ہم تو ہلاک ہو گئے ہوتے، لہلک نعمان، اگر یہ 2 سال بھی نہ ہوتے تو یہ پھر جو ہے ہلکا نعمان تو ہلاک ہو گیا ہوتا، کیونکہ لوگ تو امام کہتے اس کو آتا کچھ نہیں، امام تو کہلواتا لیکن آتا کچھ نہیں۔ عزیزان گرامی، بس یہ وہ گھرانہ ہے جس کو اللہ نے چن لیا تھا، اسی وجہ سے آپ اندازہ لگائیے رئیس فقہ ملت جعفریہ یہ ایک فرماتا ہے کہ نحن حجت اللہ لکم، ہم تمہارے لیے اللہ کی حجت ہیں، وہ جدتی فاطمہ حجت علینا، اور ہماری جدہ فاطمہ ہم پر حجت ہیں، تم وہی عمل کرتے ہو، وہ تمہاری توضیح المسائل وہی ہے جس پر ہم عمل کرتے تھے، جو ہم نے کہہ دیا وہ تمہاری توضیح بن گئی، جو ہماری فاطمہ زہرا ہماری جدہ کرتی تھی وہ ہماری توضیح المسائل۔ تو اب اندازہ لگائیے، اگر امام نہیں بنایا تو امام ساز ماں بنایا، کربلا تعمیر کر دی فاطمہ نے شیر سے، اندازہ لگائیے کہ یہ امام ساز ہے، اور یہی وہ ہے رسول کی بیٹی جس کو آپ نے بضعۃ منی کہا۔ ابھی بھی سمجھ میں نہیں آتا، رسول ہر کسی کو اپنا حصہ نہیں کہتا، ہر کسی کو اپنا حصہ نہیں کہتا عزیزان گرامی، اور رسول تو وہی بولتا ہے جو وہی بولتی، ایسا نہیں ہے کہ جو دل میں تھا تو پیاری بیٹی تھی تو نہیں، رسول کی پوری امت چاہے جو ہو، لیکن فاطمہ زہرا کو فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اور جب جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ تشریف لاتی تھی رسول اللہ کے پاس حجرے میں، تو تاریخ لکھتی ہے کہ رسول اپنی جگہ کو چھوڑ دیتے تھے، وہ قدم الیہا،
اور زور زور سے فاطمہ کی طرف قدم بڑھتے تھے. رسول کبھی تیز نہیں دوڑے، کبھی بھی بہت آرام سے چلتے تھے، لیکن جب فاطمہ کو دیکھتے تھے تو دوڑ کر فاطمہ کی طرف جاتے تھے. تاریخ لکھتی اگر 10 قدم کا فاصلہ ہوتا تھا تو 7 قدم رسول آگے بڑھتے تھے، 3 قدم فاطمہ بڑھتی تھی، اور پھر آگے بڑھ کے بیٹی کو گلے لگا لیتے، پیشانی کا بوسہ لیتے، ہاتھوں کو چومتے، بلکہ ہاتھوں کو سونگھتے. فاطمہ کو سونگا کرتے تھے کہ فاطمہ تجھ سے جنت کی بو آتی ہے، تو اس سے جنت کی بو آتی ہے، اور پھر اپنی مسند پر لا کر بٹھاتے، اپنے پہلو میں بٹھاتے اور کہتے فاطمہ بضعۃ منی. تو عزیزان گرامی، عورت کا مقام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت بلند رکھا، اور قرآن مجید میں اس کے ذکر بھی ہیں. چونکہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ 1/3 سبجیکٹ اینڈ ٹاپک آف قرآن جو ہے ہسٹری ہے، تو یہ قرآن ہمارے اور آپ کی جو کہانیاں ہوتی ہیں تو سلانے کے لیے ہوتی. دیکھا ہوگا ہماری نانی دادی اتنی دیر سناتی تھی کہ بچہ سو جاتا تھا، وہ پتہ بھی نہیں چلتا تھا. لیکن قرآن کی کہانیاں جگانے کے لیے ہوتی، وہ بیداری لانے کے لیے ہوتی ہیں. لہٰذا قرآن مجید میں جو تاریخ میں بیان کیا ہے، قرآن نے بیان کیا کہ اگر عورت چاہے اور اچھی ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی اتنی مدد کرتا ہے کہ چاہے وہ فرعون کی بیوی ہی کیوں نہ ہو، وہ ظالم کی آغوش میں موسیٰ کو پلوا دیتی. اگر خاتون اچھی ہے تو وہ ظالم کی بیوی ہوتے ہوئے اس گھر میں پرورش موسیٰ کر دیتی. اگر بیوی اچھی ہو تو عیسیٰ کو دنیا کے حوالے کرتی ہے، معصومہ اگر بن جائے. اگر معصومہ ہے جناب مریم، چونکہ حنا جو تھی جناب مریم کی ماں، انہوں نے یہ منت مانی تھی کہ خدایا مجھے اولاد عطا کر، میں تیری راہ میں اس کو دے دوں گی، میں تیری راہ میں دے دوں گی، تیرے گھر کا اس کو خادم بنا دوں گی. اتفاق سے مریم ہو گئی. اب مریم ہو گئی تو لوگوں کو بڑا اعتراض، لیکن چونکہ حنا نظر کر چکی تھی لہٰذا کہا خدایا اب میں کچھ تو نہیں کر سکتی، میں قدم پیچھے نہیں ہٹاؤں گی. ہاں اس بچی کے لیے دعا کرتی ہوں کہ اس کو بھی اور اس کی اولاد کو بھی نیک بنا دے. ایک ماں کی دعا دیکھیے، ماں کو ہمیشہ بچوں کے لیے دعا کرنی چاہیے. حنا غیر معصومہ تھی، لیکن جب جناب مریم کے لیے دعا کی تو مریم معصومہ بن گئی اور ان کی اولاد حضرت عیسیٰ معصوم بن گئے. آپ اندازہ لگائیے، شادی تو اس لیے نہیں کہ اس زمانے میں کوئی معصوم نہیں تھا جو ان سے شادی کرتا اس رشتے کا، لہٰذا ان کا کوئی کفر نہیں تھا. لیکن چونکہ اللہ سے یہ ماں نے دعا کر دی تھی کہ اس کی اولاد کو بھی نیک بنا، تو اب اللہ نے نیک کیا، مریم کو بھی معصومہ بنا دیا اور جو ہے حضرت عیسیٰ کو بھی معصوم بنا دیا. اور بہت اعتراض کیا پادریوں نے، یہ ہے وہ ہے. حضرت یحییٰ نے جو ہے ان کا الگ حجرہ بنا دیا. مریم کے لیے 2 روٹی لاتی تھی جناب حنا، 2 روٹی پہنچواتی تھی، چونکہ وہ پادری ان کو کچھ کھانے کو نہیں دیتے تھے، لہٰذا یہ اپنے حجرے میں وہ روٹی لے کر بیٹھتی تھی. اللہ نے کہا اچھا، پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا، جب کوئی بیمار ہوتا تھا تو اس کو جنگل میں پھینک آتے تھے، ان کو پھینک دیتے تھے، جیسے ملیریا ہو گیا یا کوئی ہو گیا کہ صاحب اس کو جنگل میں پھینک دو، یہ وہیں مر جائے ورنہ یہ شہر اس علاقے میں لوگوں کو بیمار کر دے گا. اب وہ جو جنگل میں بیچارے پڑے تھے ایک دم تو نہیں مرتے تھے، وہ بھوک سے مرتے تھے، پریشان ہو کے مرتے تھے. اب جب جناب مریم کی روٹیاں جانے لگی کھانے کے لیے تو یہ بھوکے بھوکے بیت المقدس پہنچتے اور جا کے مریم سے اشارے سے کہتے کہ بھوک لگی ہے. مریم اپنے روٹی کے ٹکڑے کرتی اور ان تمام کو 2 روٹیاں جتنے لوگ ہوتے ان میں تقسیم کر دیتی. ان لوگوں کا پیٹ بھی بھر جاتا اور شفا بھی مل جاتی. اب یہ جو مرنے کے لیے پھینکے گئے تھے ٹھیک ہو کے اپنے علاقے میں پہنچ گئے. تو لوگوں نے کہا کہ ارے تم بیمار تھے، تم بچ کیسے گئے؟ کہا کہ مریم کی روٹیوں نے بچا لیا، مریم کی روٹیوں نے بچا لیا. عزیزان گرامی، کوئی تبرک بدعت نہیں ہے. اگر معصوم کی نظر ہو جائے، وہی روٹیاں تھی جو اس بستی سے جاتی تھی اور یہ وہی روٹی تھی جو مریم کے ہاتھوں سے بٹ جاتی تھی، تو وہ تبرک کہلاتی تھی، شفا عطا فرماتی تھی. تو اب عزیزان گرامی، جب بیماروں کو پتہ چلا کہ ارے یہ تو مریم کی روٹیوں سے ٹھیک ہو رہے ہیں، تو اب بیماروں کا ہجوم یعنی بیت المقدس شفا خانہ بن گیا، شفا خانہ بن گیا. عزیزان گرامی، اللہ نے وہ پاور دی ہے کہ اگر اس کے اشارے پر خاتون چلے تو عزیزان گرامی، تو مریم جو ہے یعنی ایک غیر معصوم آسیہ
وہ کیا کرتی ہیں؟ وہ جو ہے جو موسیٰ کو بلوا دیتی ہے ایک ظالم کے دیار میں، جہاں سے مارنے کا سلسلہ شروع ہوا تھا، اللہ نے کہا اب ہم پرورش بھی یہی کریں گے، دیکھتے ہیں کہ تمہارا کون کیا بگاڑتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، اگر عورت اچھی ہو اور چاہے تو ابراہیم وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ اسماعیل جیسا بچہ جو ہے اگر پیاس سے شدت سے روتا ہے تو جناب ہاجرہ جو ہے وہ جاتی ہیں، تلاش کرنے جاتی ہیں، پانی تلاش کرنے آتی ہیں۔ عزیزان گرامی، پانی تو نبی کے قدموں میں تھا، لیکن نبی کے لیے کوئی اہتمام کرے تو اس کو اللہ نے سنت حج بنا دیا، سنت حج بنا دیا۔ آج بھی اس کا نام کوئی بدل نہیں سکتا، اس رکن کا نام، اس رکن کا نام سعی ہے۔ سعی یعنی کوشش کرنا، تلاش کرنا، کہ نبی کی ایک آواز پر جب ہاجرہ جاتی تھی اور تو جاتی تھی، بچے کے رونے کی آواز آتی تھی تو واپس آتی تھی، جاتی تھی اور آتی تھی 7 مرتبہ۔ آج بھی مسلمان جو ہے صفا اور مروہ کے ساتھ چکر لگانے پڑتے ہیں، کہتے تھے کہ کاش وہ نہ جاتی کہ پیاسے ہو تو مسلمانوں کو بھاگنا تو نہیں پڑتا۔ تو عزیزان گرامی، بھاگنا تو نہیں پڑتا، لیکن پھر یہ چاہے زمزم بھی نہیں ملتا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد۔ تو اگر خاتون جائے تو وہ چاہے تو وہ پرورشیں کر دے، اور اگر خاتون بگڑ جائے تو وہ نبی کی زوجہ ہی کیوں نہ ہو، نوح کی اولاد کو نوح سے جدا کر دے۔ لیس من اہلک، اے نوح زیادہ اس بیٹے کے چکر میں نہ آؤ، یہ تم میں سے نہیں ہے۔ جس نے رشتہ بنایا ہے اگر وہ کہہ دے کہ یہ تم میں سے نہیں ہے تو عزیزان گرامی ایک غیر صالحہ زوجہ تھی، اس کی وجہ سے آپ اندازہ لگائیے کہ کیا کرنا پڑا۔ حضرت لوط کی زوجہ، اور قرآن مجید نے ان سب کے ذکر کیے، لیکن عزیزان گرامی یہ تربیت آل محمد ہے کہ قرآن مجید نے پھر اس کے بعد جن لوگوں کا انتخاب کیا، امام حسین کوئی ایسے ہی نہیں آ گئے۔ امام حسین علیہ السلام کے انقلاب کی 4 خوبیاں تھیں جو کربلا کی خوبصورتی اور بیوٹی میں مانی جاتی۔ ایک تو حسین کا بلاوا عام تھا، ایسا نہیں تھا کہ کان کا بلاوا تھا، ایک ایک کو بلا لیا چلو تمہیں کامیاب کر دے، نہیں، حسین نے علل اعلان کہا تھا، علل اعلان بلایا تھا۔ راستے میں حسین کو چاہے غلام بھیج کے بلانا پڑے، چاہے اپنے بھائیوں کو بھیج کے بلانا پڑے، چاہے خود جانا پڑے، امام حسین علیہ السلام نے ایسا کاروان تیار کیا۔ اور اس کاروان میں بھی آپ اندازہ لگائیے کہ زہیر جو تھے، زہیر بن قین، کہتے تھے کہ خلاف نہیں تھے امام حسین کے، لیکن طرفدار بھی نہیں تھے، لہٰذا کہتے تھے کہ یہ 2 شہزادوں کی جنگ ہے، آپس میں معاملہ ہے، میں کیوں بیچ میں بولوں، جائیں چلتے تھے اور ایسے چلتے تھے کہ جیسے ہی حسین آتے تھے تو یہ راگ روانہ ہو جاتے تھے، یا اگر پیچھے رہ گئے ہیں تو جب تک حسین کا قافلہ وہاں سے نہیں چلا جاتا اس وقت تک نہیں آتے۔ ایک موقع ایسا آیا کہ زہیر جا نہیں سکے، لہٰذا امام حسین علیہ السلام نے اپنے غلام کو بھیج دیا کہ زہیر تمہیں امام نے بلایا ہے۔ زوجہ سے کہتے ہیں کہ میں کیا کروں گا جا کے، تم اپنے بچوں کو اور تمہیں چھوڑ کے میں کہاں جاؤں؟ زہیر کی زوجہ نے کہا جانتے ہو کون بلا رہا ہے؟ فاطمہ کا لال بلا رہا ہے۔ زہیر یہ گھرانہ کسی کے ہاگے ہے، کسی آگ سے نہیں کہتا، کوئی بہت ہماری کامیابی کی بات ہوگی، ورنہ ان کو ہماری ضرورت نہیں ہے، لہٰذا حسین بلا رہے جاؤ۔ زہیر گئے اور جانے کے بعد امام نے کہا زہیر تمہارا نام تو ہماری فہرست میں ہے، ہماری فہرست میں، میرے چاہنے والوں کی فہرست میں تیرا نام ہے۔ امام زہیر کہتے ہیں کہ مولا مجھے اجازت دیجئے، میں ساتھ تو چلوں گا، لیکن میں اپنی زوجہ اور اپنے بچوں کو اپنے ساتھ نہیں لے جانا چاہتا، مجھے معلوم ہے لشکر شام کس طرح کا ہے، یزید کا کیا، شام کے لوگوں کو کیا نظریہ ہے، لہٰذا زہیر اپنی زوجہ کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں کہ جا، چلی جا، تو کوفے چلی جا، اگر چاہے تو میں تجھے آزاد کر دوں، طلاق دے دوں، چاہے میرا سارا مال لے لینا، بس میرے بچوں کی پرورش اچھی کر دینا۔ غلام سے کہا اگر میرے بچوں کو اور میری زوجہ کو تو پہنچا دے گا سلامتی کے ساتھ تو پھر اس کے بعد میری طرف سے تو آزاد ہے۔ عزیزان گرامی یہ زوجہ زہیر تھی کہ جس نے زہیر کو زہیر علیہ السلام بنوا دیا، زہیر کو زہیر علیہ السلام بنا دیا۔ ہاں عزیزان گرامی
امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جتنی بھی خواتین تھیں، جتنی بھی بیویاں تھیں، کہتے ہیں کہ جو ہے 23 خواتین کربلا میں تھیں، جن میں سے 4 کربلا میں شہید ہو گئی. 4 کربلا میں خواتین بھی شہید ہوئی ہیں. اور اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ جو بیویاں 17 یا 18 کی اس میں یہ بیویاں جو تھیں امام حسین، امام زین العابدین کے ہمراہ کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام گئیں. ہاں عزیزان گرامی، امام حسین نے اپنی بہن کو لے لیا تھا، بلکہ بہن نے اپنے نکاح کی شرط میں یہ رکھا تھا، عبداللہ میں جے تم سے شادی تو قبول ہے، لیکن میرے نکاح کی شرط یہ ہے جہاں میرا بھائی رہے گا حسین میں وہاں رہوں گی، جہاں حسین رہیں گے میں وہاں رہوں گی. جناب عبداللہ نے شرط کو قبول کیا تھا. زینب نے جب بھائی کو جانے ہوئے دیکھا، عبداللہ کے پاس آ گئی، کہا عبداللہ میرا حسین کربلا، میرا حسین مدینہ چھوڑ رہا ہے، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ جہاں حسین رہے گا میں وہیں رہوں گی. کہا کہ ہاں بنت امیر المومنین، آپ نے کہا تھا میں اپنے وعدے پر پورا ہوں. تو جناب زینب نے کہا کہ عبداللہ ہمیں اللہ نے 2 بیٹے دیے ہیں، ایک بیٹا میں آپ کی خدمت کے لیے چھوڑ جاتی ہوں، ایک بیٹے کو اپنے ساتھ لے جاتی ہوں. لیکن ابھی قافلہ مدینے کے سرحد پر پہنچا تھا، آواز ہوئی کہ عبداللہ بھی آ گئے ہیں. کہا کہ عبداللہ، کہتے ہیں زینب تم نے انصاف نہ کیا، ارے اپنی قربانی تو لے گئی لیکن میری قربانی کو چھوڑے جا رہی ہو. ہاں عزیزو، جناب عبداللہ نے اپنے دوسرے بیٹے کو بھی جناب زینب کے حوالے کیا. زینب اولیاء مقام اپنی بہن کلثوم کے ساتھ اور امام حسین کی جناب ام رباب، جناب ام لیلہ اور یہ بیویاں آ گئی. ہاں بی بی شہر بانو کربلا میں موجود نہیں تھیں. امام زین العابدین جب بچے تھے تب ان کا انتقال ہو چکا تھا. عزیزان گرامی، ام لیلہ، ام رباب، ام فروہ، یہ سب اپنے بچوں کو لے کر کربلا میں آ گئی تھیں. ہاں عزیزو، امام حسین کے لیے روز عاشور کا دن اتنا بڑا ہو گیا تھا. حسین کیا کرتے تھے؟ 3 دن کے بھوکے پیاسے اپنے صحابیوں کو، اپنے ساتھیوں کو خدا حافظ کرتے، پھر ان کی جنگ دیکھتے، ان کو زخمی ہوتے ہوئے دیکھتے، ان کی آوازیں مدد پر المدد پر جاتے، اور میدان میں حسین بار بار جاتے ہیں آتے ہیں، اور ان زخمیوں کو یا شہید ہو گئے ہیں تو ان لوگوں کو لا کے گنج شہیدہ میں رکھتے. حسین کے لیے بڑا سخت تھا، لیکن اس سے بڑا سخت مرحلہ اور تھا کہ جس کو حسین کی بہنوں نے حسین کے لیے آسان کر دیا. عزیزو، ارے جانے والا تو شہید ہو کے چلا جاتا ہے، لیکن اس کے پسماندگان، ارے اس کی زوجہ، اس کی ماں، اس کی اولاد، ان کی بیٹیوں کو کون سنبھالے؟ زینب و کلثوم نے کمر کس لی، کہا بھیا ارے میدان بھیجنا اور لانا آپ کا کام ہے، ان کے بچوں کو سنبھالنا زینب و کلثوم کا کام ہے. زینب صبح سے شام تک ہر ایک شہید کی فرش عزا بچھاتی رہی. ہاں عزیزو، یہ وہ ایام ہیں، یہ وہ ایام ہیں کہ یہ قافلہ وارد شام ہو گیا ہے، یہ قافلہ وارد شام ہو گیا ہے. سید سجاد کے بارے میں سنیں تو آپ حیرت کریں گے. امام زین العابدین علیہ السلام ارے بیویوں کے سے پہلے اٹھ کر مدینہ رسول میں روزہ رسول پر چلے جاتے تھے. ایسا نہ ہو رباب کا مقابلہ ہو جائے، ایسا نہ ہو لیلا کو دیکھنا پڑ جائے. اگر پوچھا، رباب کہتی تو کچھ نہیں تھی، لیکن ایک نگاہ سوال سے دیکھتی تھی، اے سید سجاد، ارے میرے اصغر کا قاتل پکڑا گیا یا نہیں؟ ہاں عزیزو، سید سجاد روزہ رسول پر گریہ کر رہے ہیں. جناب زینب اولیاء مقام کی کنیز آتی ہے، آقا آپ کو بی بی نے یاد فرمایا ہے. امام فوری طور پر بیت الشرف کی جانب گئے، زینب اولیاء مقام کے گھر میں وارد ہوئے. کیا دیکھا؟ پھوپھی انتظار کر رہی ہے. ارے پھوپھی کو دیکھ کر انہیں بابا یاد آ گیا، اور بھتیجے کو دیکھ کر زینب کو بھائی یاد آ گیا. دونوں پھوپھی بھتیجوں نے بہت گریہ کیا. اس کے بعد کہا
پھوپھی اماں کیسے یاد فرمایا. زینب کچھ بول تو نہ سکی, اپنے صحن خانہ کی طرف اشارہ کیا. اب جو اشارہ کیا کیا دیکھا, عبداللہ اپنے گھوڑے کو سجا رہے ہیں, گھوڑے کو سفر کے لیے آمادہ کر رہے ہیں. سید سجاد آگے بڑھے, اے چچا عبداللہ کہیں سفر کا ارادہ ہے؟ اور چچا عبداللہ سفر کا ارادہ ہے. آپ روتے ہوئے کہتے ہیں ہاں شہزادے میرے سفر کا ارادہ ہے. مرتبہ سید سجاد نے پوچھا چچا عبداللہ کہاں کا سفر کرنا چاہتے ہیں؟ کہا شہزادے یہ نہ پوچھو. کہا کہ عبداللہ بتائیے, یہ حکم امام ہے. ایک مرتبہ عبداللہ نے کہا مولا ارے میں شام جا رہا ہوں. کہا چچا شام کیوں جا رہے ہیں؟ سید سجاد رونے لگے. الشام 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 کی آوازیں بلند کرتے ہوئے رونے لگے, زمین پر گر گئے. عبداللہ نے کہا شہزادے میں کیا کروں, میرا جانا ضروری ہے. ارے میں شام جاؤں گا. ارے تمہاری پھوپھی نے مجھے جب سے داستان شام سنائی ہے, خدا کی قسم مجھ سے کھانا نہیں کھایا جاتا. عبداللہ کو نیند نہیں آتی. میں شام جا کے کہوں گا ایا اہل الشام, ارے تم نے علی کی بیٹیوں کے ساتھ ایسا کیا, میں جہاد کروں گا, اپنے جسم کی ایک ایک خون کی بوند کو بہا دوں گا. سید سجاد روتے روتے غش میں آ گئے. جب غش سے افاقہ ہوا, کہا چچا عبداللہ ارے مدینے کے امن و امان میں اس وقت جب میری پھوپھی کے سر پہ چادر موجود ہے, آپ کے زیر سایہ ارے شجاع مدینہ کی بیوی زوجہ عبداللہ ارے اتنی آرام سے اس ماحول میں مدینے کے امن و امان میں اگر آپ کو داستان شام سنائے تو آپ کی راتوں کی نیندیں اڑ جائے. ارے مجھ غیور سے پوچھئے میں کس طرح سے ان کو لے کر ماں بہنوں کا بے مخنا و چادر والے کر کربلا سے کوفہ, کوفہ سے شام گیا. اے چچا ارے ہمیں وہاں کھڑا کر دیا گیا جہاں ترک و دیلم کے غلام بیچے جاتے تھے, ترک و دیلم کے غلام بیچے جاتے تھے. ہاں ہمیں بازار شام میں اس جگہ سے گھمایا گیا جہاں پر تماشائیوں کا ہجوم. میری پھوپھیاں بے مخنا و چادر زینب ارے 72 گھنٹے بابو صاحب پر کھڑی ہے. اے سید سجاد ارے ان سے کہہ دو یا تو ہمیں ہری چادریں ہمیں دے دے. ارے زینب بے مخنا چادر ارے وارد دربار نہیں ہوگی. اے چچا عبداللہ ارے میری بے مخنا چادر ماں بہنیں اغیار کے مجمع میں, اور اس کے بعد زندان شام کی مصیبتیں. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. رضم بقضائه تسلیم الامر. بار اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرما. بار اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا بحق حضرت سیدہ زینب تمام ماں بہنوں کی مطلوبات شریعہ کو پورا فرما. ہماری قوم کے بچوں کو علم کے نایاب گواہر سے آراستہ فرما, بچیوں کے نیک نصیب فرما. میرے معبود جیسا تو بنانا چاہتا ہے بننے کی توفیق عنایت فرما. علماء اعلام مراجع کرام رہبر انقلاب کو عمر بابرکت عنایت فرما. میرے معبود ہم سب کو مزدوران جنت البقیع میں شمار فرما. میرے معبود تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. بارلا اربعین حسینی قریب ہے. تمام زوار اپنے اپنے گھروں سے نکل گئے ہیں, راستوں میں ہیں, منزل پر ان کو صحت و عافیت کے ساتھ کامیابی عطا فرما. ان کی جان مال عزت آبرو کی محافظت فرما. تمام عالم میں جہاں جہاں آزادار ہیں ان سب کی جان مال عزت آبرو کی محافظت فرما. میرے معبود ہم سب کی آخرت و عاقبت بخیر فرما. اس مراکز دینیا کی حفاظت فرما. اس کی نسبت ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. ماتم حسن. Say
حسین یا 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 حسین حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں کیسا ہے یہ چراغا دل ڈوبے جا رہے ہیں کیا شام آ گیا ہے اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں کیسا ہے یہ چراغا دل ڈوبے جا رہے ہیں کیا شام آ گیا ہے اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہونے لگی اذانیں کیسے سروں کو ڈانپے بازو بندھے ہوئے ہیں خون رو رہی ہے آنکھیں آنکھوں کے خون سے راستے خون میں نہا رہے ہیں کیا شام آ گیا ہے اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں کیسا ہے یہ چراغا دل ڈوبے جا رہے ہیں کیا شام آ گیا ہے اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں نیزوں پہ جتنے سر ہے ایک سر ہے ان میں ایسا آنکھیں ہیں بند اس کی اور خاک پر ہے گرتا عباس کا یہ سر ہے تیور بتا رہے ہیں کیا شام آ گیا ہے اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں
نیزوں پہ جتنے سر ہے ایک سر ہے ان میں ایسا آنکھیں ہیں بند اس کی اور خاک پر ہے گرتا عباس کا یہ سر ہے تیور بتا رہے ہیں کیا شام آ گیا ہے اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں کیسا ہے یہ چراغا دل ڈوبے جا رہے ہیں کیا شام آ گیا ہے اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں اتنا چلے ہیں پیدل کانٹوں پہ سارے قیدی تھک جاتی چلتے چلتے چلتی اگر زمین بھی پیروں کے آبلے بھی آنسو بہا رہے ہیں کیا شام آ گیا ہے اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں اتنا چلے ہیں پیدل کانٹوں پہ سارے قیدی تھک جاتی چلتے چلتے چلتی اگر زمین بھی پیروں کے آبلے بھی آنسو بہا رہے ہیں کیا شام آ گیا ہے اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں کیسا ہے یہ چراغا دل ڈوبے جا رہے ہیں کیا شام آ گیا ہے اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں ماؤں کی گودیوں سے لپٹے ہوئے ہیں بچے ہے ہاتھ رسیوں میں ماؤں کے ایسے جھگڑے بچے جو گر رہے ہیں وہ مرتے جا رہے ہیں کیا شام آ گیا ہے اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں ماؤں کی گودیوں سے لپٹے ہوئے ہیں بچے ہے ہاتھ رسیوں میں ماؤں کے ایسے جھگڑے بچے جو گر رہے ہیں وہ مرتے جا رہے ہیں کیا شام آ گیا ہے اما فضا بتا دے
فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں یا حسین یا حسین یا حسین سجاد تیرا سینہ درداں دا خزینہ ہے 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 اج قیدی تیرے رلے زینب تے سکینہ ہے سجاد تیرا سینہ درداں دا خزینہ ہے سجاد تیرا سینہ درداں دا خزینہ ہے سجاد تیرا سینہ درداں دا خزینہ ہے لوگوں نے پتھر مارے سادات نو ود ود کے لوگوں نے پتھر مارے سادات نو ود ود کے جد شامد وچ آیا پاکاں دا کفینہ اے سجاد تیرا سینہ درداں دا خزینہ 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 اے فضا نے کیا روکے کچھ پانی دیو لوگوں فضا نے کیا روکے کچھ پانی دیو لوگوں اے آل محمد نے تجھے مہینہ اے سجاد تیرا سینہ درداں دا خزینہ اے سجاد تیرا سینہ درداں دا خزینہ اے سجاد تیرا سینہ درداں دا خزینہ اے زندان دے وچ روئے دیواراں نو پھڑ پھڑ کے زندان دے وچ روئے دیواراں نو پھڑ پھڑ کے معصوماں نو یاد آندا جد باپ دا سینہ اے سجاد تیرا سینہ درداں دا خزینہ اے سجاد تیرا سینہ درداں دا خزینہ اے سجاد کیویں پردے پھپیاں دے بناوے گا سجاد کیویں پردے پھپیاں دے بناوے گا نانا تیرا کربل چوں بہوں دور مدینہ اے سجاد تیرا سینہ درداں دا خزینہ اے سجاد تیرا سینہ درداں دا خزینہ اے سجاد تیرا سینہ درداں دا خزینہ اے یا حسین یا حسین حق امام یا حسن یا حسین حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین جواب دے بیمار تھا جواب دے بیمار تھا
جو لاچار تھا اور شام کا بازار تھا اور شام کا بازار تھا اور مصطفیٰ کی بیٹیاں مولا حق امام یا حسن یا حسین 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 اللہم صلی علی محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، السلام علیک یا نبی اللہ، السلام علیک یا حبیب اللہ، السلام علیک یا خیر خلق اللہ، السلام علیک یا محمد ابن عبداللہ خاتم النبین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک مولانا امیر المومنین علی ابن ابی طالب، السلام علیک مولاتی فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین، السلام علیک مولانا حسن ابن علی ایہا المجتبی، السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت بقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم، السلام علی الحسین وعلى علی ابن الحسین وعلى اولاد الحسین وعلى اصحاب الحسین، خصوصاً سیدی و مولائی ابا الفضل العباس واخت کا زینبین و بنت کا سکینہ و قاسم ابن الحسن و مسلم ابن عقیل و حانی ابن عروہ و حر ابن ریاحی و حبیب ابن مظاہر جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم مولانا علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسیٰ ابن جعفر وعلی ابن موسیٰ و محمد ابن علی وعلی ابن محمد والحسن ابن علی والخلف الحجة القائم المنتظر المہدی، الامان 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 من فتنة الزبان، احسن اللہ لکم العطا فی جدکم حسین الغریب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی علی محمد وعلی